पहले सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे टैकलिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, और हमने एक्सटेंट ऑफ क्राइम और टाइप्स ऑफ क्राइम उसको डिफ़ाइन भी कर लिया था। उसमें जो लीगल इश्यूज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव इश्यूज़ थे, उन पे भी थोड़ी बात कर ली थी। हमने देख लिया था कि ज़्यादातर जो क्राइम है उनमें अगर लॉ इन्फोर्समेंट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो एलिमिनेशन ऑफ क्राइम जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, कोई लॉ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो उस एरिया में जब लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में मुश्किलात आ रही हैं, तो वो आमतौर पे उस इलाके को छोड़ के किसी और इलाके में चले जाते हैं। और जब वो किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, तो जैसे एक डॉक्टर जो है वो किसी शहर में भी रहे तो डॉक्टर ही बनता है, और कोई टीचर है तो वो टीचर ही बनता है, और कोई हैंडीमैन है तो वो हैंडीमैन का काम करता है। तो इसी तरह क्रिमिनल भी जो जब किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी ही स्टार्ट करते हैं। तो आमतौर पे हम क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म, या लॉ इन्फोर्समेंट में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ क्राइम। तो यानी कि एक जगह से क्राइम ख़त्म होकर दूसरी जगह पे चला जाता है, और ये और ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि कुछ लोग तो पहले ही से मुतासर हैं। अब जब नई जगह पे जाएंगे तो वो नए अपने विक्टिम्स को तलाश करेंगे, तो वो एक, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक डामनो इफेक्ट होता है, तो डामनो इफेक्ट डेवलप हो जाता है और लोग इसका शिकार होते चले जाते हैं। तो हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में देखा था कि ये एक वाहिद ऐसा क्राइम है कि जिसको हम अगर रोक लें, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 30% घर के अंदर होता है, और उस वक्त होता है जब 1 and 1 होता है, यानी कि ऑफेंडर और विक्टिम अकेले होते हैं। तो हम अगर घरों में अपने निज़ाम को ठीक कर लें और बच्चों को अकेला ना छोड़ें, तो ये क्राइम रोक सकते हैं। फिर 60% हमने डेटा कलेक्शन की मदद से देखा था कि 60% वो लोग हैं कि जब कोई ना कोई बच्चे का जानने वाला है, एक्वेंटेंसशिप होती है, उस वक्त ये क्राइम होता है। तो अगर हम उसको भी बेहतर बना लें तो 90% को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें एलिमिनेशन वाली बात कोई नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने घर को महफूज किया तो सारे घर महफूज होंगे, तो ये क्राइम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हम अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस पूरी सोसाइटी को सेफ बना सकते हैं। आज इसका सेशन 2 है, तो सेशन 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो कल्चरल एंड ग्लोबल इश्यूज इन टैकलिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो थोड़ा सा तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी क्या क्या वजह है कि लोग जो है वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करते। हमने देखा कि यूके की मिसाल दी थी कि वहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम कितनी है। पाकिस्तान में तो हमने कहा कि ये जो फिगर्स हैं ये पुलिस के नहीं है बल्कि अखबारों से इकट्ठे किए गए हैं। तो वो जो कल्चरल और ग्लोबल इश्यूज हैं, आज उन पर डिस्कस करते हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी जब वीडियो देखते हैं तो अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और अगर आप इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अपने सवाल बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और टॉपिक भी शामिल करें, मेरा आपसे वादा है कि हम पूरे क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे। स्टार्ट मैंने जो किया है वो जो पार्ट 4 है उससे किया है, जिसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी है, उस पर किया है। तो उसमें जो जो आपको लगता है फ़िलहाल इस हिस्से में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी ईगरनेस है या आपकी जो दिलचस्पी है, आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक भी हम पूरे इस सिलेबस को कवर करेंगे। जो भी लेटेस्ट सिचुएशन होगी इस दफ़ा सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो भी आपसे डिस्कस करता रहूँगा, आपको गाइड भी करता रहूँगा कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो अभी देखते हैं कि कल्चरल और ग्लोबल इश्यूज़ जो है इन टैकलिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली वजह तो डर है। बच्चा जो है, जिस जिस बच्चे के साथ ये क्राइम होता है, वो खौफज़दा हो जाता है, उसको नहीं पता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरा जो है वो लॉयल्टी टू द ऑफेंडर भी है। लॉयल्टी टू द ऑफेंडर, जब कोई बच्चा जो है उसको ल्योर किया जाता है उसके अंकल की तरफ से, उसके बड़े भाई की वजह से, किसी रिश्तेदार की फैमिली मेम्बर की वजह से, तो जब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा वो मानूस हो जाता है, तो उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो वो आम तौर पे वो जो एक अच्छा टाइम जो उस बच्चे ने गुजारा होता है, वो उसको भी ज़ाया नहीं करना चाहता, और शायद ये भी एक वजह है कि वो इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करता। और फैमिली वालों की तरफ से, और जो मैंने बताया कि जो ज़्यादा बच्चे वल्नरेबल हैं वो 12 टू 17 ईयर्स हैं। तो 12 टू 17 ईयर्स में एक साइड पे बच्चा काफ़ी समझदार हो चुका होता है, और लेकिन दूसरी साइड पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उसको ये मसाइल आते हैं, और जिस साइड पे वो
انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکا، اس میں اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو ہمارا پورا جو فیملی سسٹم وہ برباد ہو جائے گا. اب قریبی رشتہ دار ہے تو اگر وہ اس کا نام لے گا، اس کی حرکت بتائے گا، تو پورا جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی جو بچہ ہے وہ 18 سال کی عمر تک جو ہے وہ ہم اس کو چائلڈ ہی مانیں گے، چاہے وہ قد کاٹ میں بڑا ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ میں بڑا، اسکول میں اچھے ریزلٹس لیتا ہو، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو انالائز کرنے میں وہ اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکے. اور اسی چیز کا فائدہ جو ہے وہ offender جو پرپیٹریٹر ہے وہ اٹھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسسٹنٹ فیلئر آف پروفیشنلس، انہوں نے کو کام نہیں کیا. ہماری لا کمیونٹی نے، ہماری پولیسنگ نے، ہمارے ججز نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہمارے کرمنالوجسٹ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کوئی قابل ذکر کام ایسا نہیں ہے، کوئی قابل ذکر انہوں نے کوئی منصوبہ، کوئی اسٹریٹجی نہیں دی جس سے ہم اس اتنے بڑے کرائم کو روک سکیں. یہ ایسا کرائم ہے کہ جو بچہ اس کا وکٹم بنتا ہے وہ معاشرے میں مکمل طور پہ ایک باقی زندگی میں ناکام طور پہ وہ زندگی گزارتا ہے. اور وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اس کے فائنینشیل ایشوز ہیں. اس پہ بھی ہم ظاہر ڈسکس کریں گے کہ کتنا پیسہ انوالو ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے، اور اس کو کس قسم کے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ان کا جو کیریئر ہے اس ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ جو ہے، جو اس کے لیے تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور اس کا کیریئر جو ہے یا اس کی لائف پوری کی پوری جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اور عام طور پہ وہ زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے بچے. اور if the allegation involves a stranger، اگر کوئی فیملی ممبر ہے تو پھر تو پولیس کے لیے بڑا آسان ہے کہ بچہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. اور جو بھی وکٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو پولیس کے لیے بڑا آسان ہے اس کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کرنا. لیکن جب وہ جو 10% کی ہم نے بات کی تھی، جو واقعات گھر سے باہر ہوتے ہیں اور کوئی ایسا اپرچونسٹ جو ہے وہ موقع پا کے جب بچے کے ساتھ اس قسم کی وکٹمائزیشن کرتا ہے، تو پھر تو پولیس کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستان میں تو کسی بھی کام کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم نے تو، میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں کہ پولیسنگ کا کیا سٹینڈرڈ ہے اور کیا سوچ ہے. تو یہ باہر کے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایڈوانس کنٹریز، میں امریکہ کی، UK کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، کہ ابھی تک پولیس نے کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ نہیں کیا، ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کی، کوئی ایسے یونٹ نہیں بنائے جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہو کہ وہ ایسے بچوں کو انصاف دلا سکیں یا انویسٹیگیشن میں ان ٹیکنیکس کی مدد لے کے آفینڈرز تک پہنچ سکیں. اس میں اب پرابلم کیا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے تو ایویڈنس جو ہے وہ جو بھی ہے، جو فورینسک ایویڈنس ہے یا میڈیکل ایویڈنس ہے، اس کو فوری طور پہ کلیکٹ کرنا ہے. اب اگر فرد بچہ اکیلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے اکیلا ہے، تو وہ ایویڈنس ضائع ہو سکتا ہے. پھر اس ایویڈنس کو رپورٹ کرنا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اور پوری دنیا میں جو رپورٹنگ سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پولیس کو بتائیں گے. خاص طور پہ پاکستان میں تو پولیس تھانے کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ اس کرائم کو رپورٹ ہی نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اگر ماحول میں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو صدیاں لگ جاتی ہیں FIR درج کرانے میں. لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، وہاں سے اجازت لے کے آتے ہیں، تو پھر کہیں آپ کی FIR درج ہوتی ہے. اور اس میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی فیملی چلی جائے تو بجائے یہ کہ پولیس سپورٹ کرے، پولیس تو کہتی ہے یہ فیملی ہی ایسی ہے اور یہ الزام تلاشی کر رہے ہیں، اور پھر وہ دوسری پارٹی کے ساتھ معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت جو رپورٹنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں. ان کو خاص اہمیت یا لفٹ نہیں ملتی. میں ابھی کسی ایلیگیشن میں نہیں جانا چاہتا، ہم ایویڈنس پہ بات کریں گے، جو ایک طریقہ کار ہے، جو بیسک فیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. ہمارا موضوع جو ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے، ہم چائلڈ سیکشل ابیوز پہ ہی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب وہ ڈیلے ہوتی ہے رپورٹنگ میں تو عام طور پہ جو ایویڈنس ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں خاص ٹائم گزر جائے تو وہ جو ایویڈنس ہے، جب ظاہر ہے کہ موجود ہی نہیں ہوگا، تو وہ کسی الزام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب جو سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے، یہ اکراس گلوب کی بات کر رہے ہیں. میں صرف پاکستانی معاشرے کی، انڈیا یا UK کی نہیں بات کر رہا، پوری دنیا میں جو بات بچوں کو بچانے کے حوالے سے ہے. ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ فیملی ابیوز کیا ہے
اور آرگنائز یا اسٹرینجر ابیوز کیا ہے. اب میں نے ایک لفظ استعمال کر دیا آرگنائزڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے آرگنائزیشنز یا اس لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ بچوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب آج کل یہ خبریں ضرور چلتی ہیں کہ ڈارک ویب ہے، فلاں ہے، وہاں پہ بچوں کے ساتھ یہ ہے. ضرب جو کیس تھا اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھیں. ہمارے ایک بڑے مشہور اینکر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کتنے پیسے انوالو ہیں. اگر ان کی بات کو سچ نہ بھی سمجھا جائے، کیونکہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سچ عموماً اس میں نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو سچ نہ بھی مانیں تو پھر بھی ایک بہت بڑی رقم اس کاروبار میں لگی ہوئی ہے. اور ایک گروپ یا آرگنائزیشن اکراس دا ورلڈ جو ہے، تقریباً 2 سال پہلے کوئی پاکستانی جو تھا وہ جرمنی سے ڈپورٹ ہوا تھا چائلڈ سیکشل ابیوز پہ ہی. پھر وہ بیریا ٹاؤن اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا. وہاں پہ بھی اس نے اپنے ملازم کے ساتھ یہی حرکتیں کی، اور وہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کرتا تھا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارا، ایک اس وقت جو کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ پولیس آفیسر بھی تھا. تو اس نے مجھے سارے کیس کی تفصیل بتائی کہ یہ کیسے اس نے اس کو پکڑا اور وہ کیا کچھ گھر کے اندر ہو رہا تھا. اور اس شخص کی بیوی بھی اس کرائم میں شامل تھی، چائلڈ سیکشل ابیوز کرائم میں وہ بھی شامل تھی. تو آرگنائز لیول، عام طور پہ ہم آرگنائز کرائم کو ڈسکس کریں گے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تو ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آرگنائز کرائم میں. لیکن اس میں تو باقاعدہ پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں، اور ان کو اپنے کاروبار کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے پوری دنیا سے. تو یہ ایک جو ایشو ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ فیملی ابیوز کیا ہے اور اسٹرینجر یا آرگنائز ابیوز کیا ہے. اس کو بھی ہمارے ملک میں تو سوچ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سوچ ابھی یورپ میں ایوالو ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی قانون بنانے شروع کر دیں جیسے پوری دنیا کے ساتھ لوگ کرمنل جسٹس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے پروگرام کو، اپنے قوانین کو اپڈیٹ کر رہی ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہ رواج آ جائے. اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آف چائلڈ بیہیویئر ہے. اگر جب تک آپ بچوں کے رویے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کرائم کو بھی نہیں روک سکتے. وہ جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وکٹمائز ہوتا ہے، یا وکٹمائز ہونے کے بعد جو اس کا جو رویہ ہوتا ہے خاندان کے اندر یا معاشرے میں یا اسکول میں، اگر اس رویے کی بھی معلومات اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے تو اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے. اب ڈسکس کرتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو پرابلمز کیا ہیں. عام طور پہ پرابلم جو ہے وہ انویسٹیگیٹرز لیک آف نالج اینڈ اسکل ایز دے پریکٹس وزڈم. پریکٹس وزڈم کی بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں کیس میں بھی یہ کیا تھا، فلاں کیس میں بھی ایسے ہم چلے تھے، ہمیں اس میں بھی یہ مل گیا تھا. تو وہ پرانے جو قصے کہانیاں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اسی وزڈم کی بنیاد پہ وہ ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریسرچ ڈیٹا بیس سے ان کو کوئی ایکسیس نہیں ہوتی. تو وہ جو ایک پریکٹس وزڈم ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں. وہ پریکٹس وزڈم چوری کے کیس میں بھی ان کے کام آتی ہے، وہ ان کو کار تھیفٹ میں بھی وہی وزڈم ہے ان کے پاس، اور چائلڈ سیکشل ابیوز کیس میں بھی اسی وزڈم کو وہ پیرامیٹر بناتے ہیں یا ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ رکھتے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ جو پریکٹس وزڈم ہے، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے، ایویڈنس ہے کیا، اور اس ایویڈنس کو اگر کلیکٹ کر لیتے تو سیکیور کیسے کرنا ہے. اور کیونکہ ایویڈنس بڑا امپورٹنٹ ہے کورٹ میں، ہر صورت میں آپ کو چاہیے ایویڈنس کسی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، کسی کو لنک کرنے کے لیے. تو عام طور پہ یہ ایویڈنس جو ہے وہ پورے انویسٹیگیشن کے نظر ہو جاتا ہے، اور ان کو جب اس ایویڈنس کا خیال آتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پولیس آفیسر ہیں، یہ نہ ان کی اس لحاظ سے ٹریننگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس لحاظ سے ان کی نالج ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوور برڈن ہوتے ہیں. ایک ہی آدمی کے پاس ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہوتے ہیں، اور وہ انہی میں لگا رہتا ہے جن کیسز میں اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا جس میں لوگ پرسو کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ ان کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے ٹریولنگ کے لیے، کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے. پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے، پین کی، پینسلز کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ایک وکٹم ہے، جو اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ غریب بچہ ہے اور غریب فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو پھر وہ یہ سپورٹ اس پولیس کو وہ کیسے کر سکتے ہیں. باقی ممالک کی، جب ایڈوانس ممالک کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ یہی ہے کہ جو پولیسنگ کی جو ایک
ख़ास पहचान है, उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की जाती है। स्पेशलाइज़्ड यूनिट कोई नहीं है, स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन कोई नहीं है। ऐसे सेंटर्स नहीं बनाए गए जहाँ पे बच्चों पुलिस ऑफिसर्स को इस किस्म के केसेस को टैकल करने की, एविडेंस कलेक्शन की, प्रोसिक्यूशन की, विक्टिम के साथ इंटरव्यू करने की टेक्निक्स की, इस किस्म की अभी तक कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई, जिसकी वजह से ये जो क्राइम है, ये बढ़ता चला जा रहा है। मैंने आपको बताया कि यूके में पिछले साल की निस्बत 10% और पाकिस्तान में 33% ये क्राइम ऑन द राइज़ है। और इसके बावजूद कि जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कोई नहीं है, तो जो एक्सटेंट ऑफ क्राइम है, वो कोई लामुतनाई तौर पे हम सोच सकते हैं कि वो कितना है। इसकी एक और वजह भी जो है कि इस क्राइम को जो पुलिस की जो हायरार्की है, वो इतनी अहमियत नहीं देती, जिसकी वजह से वो अपने सब इंस्पेक्टर्स या जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको उनकी सुपरविजन भी कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ पे एक तरीक़ाकार होता है कि एक सुपरिटेंडेंट होता है, जिसके नीचे ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और आम तौर पे उनके अपने मसाइल हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके अपने मसाइल हैं। बाज़ औक़ात पूरी की पूरी फ़ाइल जो होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो सुपरिटेंडेंट जो है वो चेंज कर देता है, और सुपरिटेंडेंट को बाज़ औक़ात एक इलाके से दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है, और दरमियान में जो चीज़ें वो वहीं पे रह जाती हैं। तो सुपरविज़न भी एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी केसेस में भी ख़ास तौर पे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस हैं, इनको बिल्कुल अहमियत कोई नहीं है कि कोई इसमें कोई एक ख़ास दर्द दिल के साथ या एक ख़ास अहमियत दी जाए, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर जो मैं 2-3 बातें तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैल प्रैक्टिसेस और जो फाइनेंशियल गेन्स हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है, जिस तरह फिर मैंने मिसाल दी कि आजकल पाकिस्तान में जो सिंध में एक वडेरे ने किया, तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो किसी को भी खरीद सकता है, या उसकी इतनी रैपो है अपने इलाके में, इतना असर रसूख है कि वो हर चीज़ पे असरअंदाज हुआ है, वो डॉक्टर पे असरअंदाज हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हुआ है। वो अभी तक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नाको चने चबवा रहा है। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस में आती हैं कि गरीब फैमिली या गरीब जो बच्चा, अब इस केस में तो बच्ची मर चुकी है, और जो ख़ानदान है उनके लिए अपने आप को मोटिवेट करना इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैल प्रैक्टिस की नज़र हो जाती हैं। और चाइल्ड फ्रेंडली रिपोर्टिंग सिस्टम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान के थानों की हालत देख लें और कोई केस रिपोर्ट करने के हालात देख लें, वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि एक शरीफ आदमी थाने के सामने से गुज़रता ही नहीं है, और अगर कोई चला जाए, अब अगर वो जो हमने कहा कि जो बच्चे हैं, जो 6 साल से कम उम्र हैं, या इवन 18 साल से कम उम्र भी बच्चे हैं, आम तौर पे मैंने कहा कि वो कोशिश करते हैं कि अपनी माँ के साथ रिलेट करें, और माँ जो है, अगर वो अपने बच्चे को लेके जाए थाने में, तो क्या बादी नज़र में कोई फ़ैसला कर सकता है कि कोई खातून थाने में जाए और उसको क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, और थाने के हालात जो हैं, क्या वहाँ के रिपोर्टिंग रूम इस काबिल बना दिए गए हैं जहाँ पे ख़वातीन भी बैठ सकें? क्या वहाँ पे ख़वातीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर या ख़वातीन पुलिस रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं। और पहली बात तो ये है कि जब ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हो गया, तो इसकी रिपोर्टिंग जो है वो थाने के बजाय हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्योंकि एक तो एविडेंस जो है वो डॉक्टर्स ही कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो है उसको उस वक़्त फ़िज़िकल इमरजेंसी की भी ज़रूरत होती है, कि बजाय ये कि वो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को लेके थाने की तरफ जाएँ, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे अगर डॉक्टर्स को ही इख्तियार दे दिया जाए कि वो एविडेंस भी कलेक्ट कर लें और रिपोर्ट भी दर्ज कर लें, तो कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं है। इंसानियत का तकाज़ा भी यही है, और मेरे ख़्याल में मोरालिटी भी ये कहती है कि बच्चे को बजाय एक परेशानी से जब वो गुज़रा है, ख़ानदान एक परेशानी से गुज़रा, तो उसको दूसरी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। प्रोसिक्यूशन रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं कि एडिक्वेट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल। ज़ाहिर है कि जब एविडेंस ही कोई नहीं है, तो ट्रायल के लिए प्रिपरेशन क्या होगी? प्रोसिक्यूटर ने वक़्त ज़ाया किया है, या वो दूसरी पार्टी के साथ मिलता रहा है, या उसने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। और दूसरा, अदालतों से जो जो वकील हज़रात हैं, वो लंबी-लंबी डेट्स ले लेते हैं, तो वो डिले इन ट्रायल भी जो है, वो भी फ्रस्ट्रेशन है उस फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए, कि वो इतने अरसे तक स्टिग्मेटाइज़ रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग एंड एड्यूसिंग फोरेंसिक एविडेंस, मैंने आपको अभी जो मसला है उसमें बताया। जो ज़ैनब वाला केस जो था, उसमें भी आपने देखा कि जो फोरेंसिक एविडेंस है, फिर इस तरह हुआ कि पूरे मोहल्ले का जो
جو ڈی این اے ٹیسٹ دیا گیا اور پھر نیرو ڈاؤن کیا. لیکن آپ ہر کیس میں آپ پورے محلے کا, پوری سوسائٹی کا, رہنے والوں لوگوں کا ڈی این اے, یہ ایک مشکل پروسیس ہے. اس کو میچنگ اس کی ایک پرابلم ہے, اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اس کرائم کو بڑھاوا دے رہے ہیں, رکاوٹ میں مدد نہیں دے رہے. اور کوالٹی آف پروسیکیوشن ظاہر ہے کہ جو میں نے بات کی ہے کہ جو ایون یورپ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی پروسیکیوٹرز کی اتنی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ان کی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کیسز کو کیسے فائل کرنا ہے, کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور کیسے کورٹ کی مدد کرنی ہے. پاکستان میں تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے, وہ جدھر بھی منور جو بھی ٹویسٹ کرنا چاہے اپنے کیس کو وہ ٹویسٹ کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہے یا ٹریکنگ سسٹم ہے وہ ناپید ہے. عام طور پہ باہر کے ملکوں میں جو چائلڈ سیکشول ابیوزر ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ پولیس کو رپورٹ کریں, اور بعض کا 15 سال تک ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کیسز بنا دیے ہیں. بعض کیسز میں 25 سال تک ان کو پولیس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. بعض کیسز میں ان کے گلے میں یا ان کے ہاتھ میں یا پاؤں میں ایک بینڈ لگا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے سے جو ویسینٹی ان کے لیے رکھی جاتی ہے, پیرامیٹرز رکھے جاتے ہیں کہ اتنے عرصہ اتنے ایریا میں آپ گھوم سکتے ہیں, اس سے دور جائیں تو وہ پولیس انفارم ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ روک لیتی ہے. ان کے ٹریول بین ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس اینڈ جو میتھڈ ہے, ٹریکنگ سسٹم ہے, اس کو پوری دنیا میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی پولیس کو غور کرنا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. اور ٹرائل ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں. ٹرائل ریلیٹڈ ایشوز میں جو کورٹ سٹرکچر ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ کچہری میں چلے جائیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ دنیا کے سارے کرمنل اس وقت جہاں پہ موجود ہیں, اسٹیمپ پیپر خریدیں تو 10 روپے والا اسٹیمپ پیپر آپ کو 200 میں لے گا. اسٹیمپ پیپر پہ کچھ لکھوانا ہے تو لکھوانے والا 1000-2000 کی ڈیمانڈ کرے گا. اور وہاں پہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جیسے بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. ان وکیلوں نے وہاں پہ اللیگل عمارتیں بنا لی ہیں, راستہ کوئی نہیں ہے, آپ ایک آدمی بھی وہ مشکل اس راستے میں سے گزر سکتا ہے. اگر اس سارے ماحول سے گزرتے ہوئے پارکنگ لاٹ جو سڑک کے اوپر بنی ہوئی ہے اس سے لے کے جب آپ کورٹ روم میں چلے جاتے ہیں تو کورٹ روم کے بھی حالات کوئی ایسے ہی ہیں کہ وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے سائلین سے یا وہ وکلا سے. وہاں پہ ایک بچہ تو ویسے بھی یہ جو پروسیس ہے جو میں نے بتایا کہ وہ کورٹ روم تک پہنچتے پہنچتے پریشان ہو جاتا ہے, وہ فیملی پریشان ہوتی ہے, ہمیں انصاف کیا ملنا ہے. نہ ہی کورٹ سینسٹیو ہے اور نہ ہی کورٹ سینسٹیو وہاں پہ کوئی ماحول ہے. نہ ججز کو پتہ ہے کہ نہ ججز کے عملے کو پتہ ہے کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. نہ ہی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کورٹ میں جائیں تو وہاں پہ کوئی ایسا ایریا ہو جہاں بچوں کے لیے کھیلنے کی کوئی جگہ موجود ہو. وہ تو ججز کے لیے بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے, تو وہ یہ ماحول کیسے بنا سکتے ہیں. نہ ہی کوئی ٹریننگ ہے کہ جب ایسے کیسز میں سائلین آتے ہیں جن میں خواتین یا بچے یا بچیاں شامل ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے لیے کیسے رومز پریپیئر کرنے ہیں, کیسا فرینڈلی ماحول ایٹماسفیئر بنانا جہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بات کر سکیں. ان سے جو سوال جواب کی جو ٹیکنیک ہے وہ کس کو سکھائی گئی ہے, نہ کورٹ کے عملے کو سکھائی گئی ہے, نہ ججز کو سکھائی گئی ہے, نہ وکیلوں کو سکھائی گئی ہے. تو یہ سارے پرابلم ہیں جو ٹرائل میں دیکھنے پڑتے ہیں, اور عموماً فرسٹریشن کے علاوہ جو وکٹم ہے اس کو یا وکٹم کی فیملی کو نہیں ملتا. دوسرا پھر وہ جو پہلے تو ہم نے بات کی تھی تاریخ پہ تاریخ, پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ تاریخ پہ تاریخ, تو اب اس میں اپیل پہ اپیل کا بھی ایک سسٹم ہے. اگر کوئی کورٹ وکٹم کے حق میں فیصلہ دے بھی دے تو پھر اپیل جو ہے آگے چلی جاتی ہے. اس میں بھی دیکھنا ہے کہ چائلڈ سیکشول ابیوز میں اپیل کے کتنے حق دینے ہیں. عام طور پہ کسی بھی فیصلے کے خلاف 3 اپیل آفینڈر کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ, لیکن اس میں اگر اپیل کا اتنا ہی رکھنا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اپیل کتنے عرصے میں سیٹل کرنی ہے اور میکسیمم ڈیوریشن بھی ہو جائے, تاکہ اس سارے پیریڈ کو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم پیریڈ میں وہ سارا ٹائم ایکسپائر کر لیا جائے, تاکہ جو انصاف لینے والی فیملی ہے یا انصاف لینے والا جو بچہ ہے اس کو انصاف مل جائے. پولیٹیکل پریشر بھی ایک ایشو ہے. ظاہر ہے کہ ادھر لوگوں کی بڑی بڑی برادریاں ہیں, اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ جو بھی ان کے نمائندہ کو جو ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. یہ بھی ایک ایشو ہے.
اور جو سب سے بڑا جو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایڈورسریل سسٹم ہے. ایڈورسریل سسٹم پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے جب ہم کرمنل جسٹس سسٹم کو ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی چھوٹا سا ایک اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ایڈورسریل سسٹم میں اگر کسی پہ الزام لگ جائے تو ہی آر شی از ٹریٹڈ ایز انوسینٹ ٹل پروون گلٹی. اور جس پہ الزام لگتا ہے وہ کورٹ میں چپ ہی رہ سکتا ہے، اپنے حق میں وہاں پہ ایویڈنس بھی دے سکتا ہے، لیکن جو برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے یا الزام لگانے والے پہ ہے. اب ایک 5 سال کا 6 سال کا یا ایک بچہ ہے جس کے ساتھ ابیوز ہوا ہے، اس نے ثابت کرنا ہے کہ میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو جو ایڈورسریل سسٹم ہے وہ یہاں پہ آ کے چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز میں آ کے بالکل بے بس نظر آتا ہے. اور دوسرا ایک جو ایڈورسریل سسٹم کے ساتھ جو دنیا میں رائج ہے وہ انکوزیٹوریل سسٹم ہے. انکوزیٹوریل سسٹم میں جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ برڈن آف پروف لائز آن دا ایکیوزڈ. وہاں پہ یہ تھا برڈن آف پروف لائز آن دا پروسیکیوشن اور دا وکٹم. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. عام طور پہ میں آسانی سے کے لیے سمجھاتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک سرکاری آفیسر ہے اور اس پہ الزام لگ جاتا ہے کہ اس نے کوئی پیسہ لیا ہے یا کوئی جائیداد بنائی ہے اور لیونگ بیانڈ مینز ہے یا کوئی ایسٹس بنا لی ہے، تو اس پہ جب الزام لگتا ہے تو وہ انکوزیٹوریل پروسیس ہوتی ہے. اس آفیسر کو، اس گورنمنٹ سرونٹ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس نے لیگل مینس سے حاصل کی ہیں، اور سارے کے سارا پروف جو ہے وہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے جس پہ ایکیوز ہوتا ہے. لیکن ایڈورسریل سسٹم میں جب آپ چائلڈ سیکشل ابیوز کو کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک بچہ کیسے، فار ایگزامپل 6 مہینے کا بچہ ہے جس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہو گیا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ برڈن آف پروف جو ہے وہ کیسے شفٹ کرے گا ایکیوز پہ؟ تو خدا کے لیے اس کو بھی دیکھ لیں. ہمارے پارلیمنٹ کا کام ہے، ہمارے ججز جو اپنے بجلی کے بل کے لیے تو مرتے جا رہے ہیں، وہ خود سے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ جناب ان کیسز میں انکوزیٹوریل پروسیس ہوگا. اگر آپ آرمی انسٹالیشن پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ فوجی ٹرائل کریں گے. تو سولین گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کیسز میں بات کریں جا کے کہ جناب یہ ایڈورسریل سسٹم جو ہے یہ ہمیں کسی راستے پہ لے کے نہیں جا رہا. تو خدا کے لیے آپ اس بارے میں بھی ضرور غور کریں. جو لوگ ہائیسٹ بیٹھے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ دیکھیں کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز میں ہمیں ایڈورسریل سسٹم سے کوئی انصاف نہیں مل رہا. کیوں نہیں انکوزیٹوریل ہو؟ جب بچہ انگلی اٹھا دے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ ثابت کرے کہ وہ اس بچے کے پاس کیوں گیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ 30% ابیوز گھر کے اندر ہے. تو اب اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے اور بچہ اکیلا ہے اور بچے نے الزام لگا دیا یا حقیقت بھی یہی ہے، تو وہ ثابت کرے کہ اس بچے کے پاس کیوں تھا اس وقت. اور جو 60% پھر فیملی ممبرز ہیں، جب اس پہ الزام لگ جائے اپنے آپ کو ثابت کرے. تو جب ہر آدمی کو، آفینڈر کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قانون میں شفٹ آ گیا ہے، انکوزیٹوریل پروسیس فیس میں نے کرنے جانا ہے، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسٹنس کر لے گا، یا جو ولنریبل سچویشن ہے اس سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے گا. وہاں پہ وہ ان بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اور عام طور پہ جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں وہ بننی چاہیے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو اہلی قوانین ہیں یا جو خواتین ڈائیورس کے لیے جاتی ہیں اس کے لیے کمیٹیز کو بنی ہوئی ہیں. اور عام طور پہ جو ہم نے سٹوریز سنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ابیوز کا شکار وہ خواتین جو ڈائیورس کے سلسلے میں عدالت میں جاتی ہیں ان کمیٹیوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں. وہ ایسے لوگ کمیٹیوں کے ممبر بن گئے ہیں جو شکاری سمجھے جاتے ہیں اور وہ خواتین کا استحصال وہاں پہ کر رہے ہیں. تو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز بنائی جائیں، لیکن اب یہ نہ ہو کہ ان چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز میں سارے پیڈوفائلز بیٹھ جائیں اور وہ ان کو لیے شکار کرنا بچوں کو اور آسان ہو جائے. The Supreme Court of India issued directions for setting up of centrally funded exclusive court in all districts. Over 100 or more cases have been set up under protection of child sexual abuse. یہ انیشیٹو انڈیا نے لیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری ججز بھی، ان کو بھی خیال آئے، وہ ایسا کوئی قانون بنائیں جس میں وہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز کو بنائیں اور جو سیکشل افینسز ہیں ان کو ایک علیحدہ طریقے سے ٹرائل کیا جائے، اسپیڈی ٹرائل کیا جائے، علیحدہ کورٹس روم بنائے جائیں.
وکیلوں کی اس کی ان کیسز کے لیے تربیت کی جائے، پراسیکیوشن آفیسرز کی تربیت، کورٹ کے عملے کی، جو کورٹ کے کلرک وغیرہ یا جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے کہ جب ایسے کیسز میں بچے یا خواتین آئیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے مہربانی یا رحم سے پیش آنا ہے۔ اس سلسلے میں جو میری گزارشات میں پہلے اس میں چائلڈ سیکشل ابیوز پہ میں کافی ریسرچ پیپر بھی لکھ چکا ہوں، اور وہ کافی جگہ پہ ہم نے پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کا رزلٹ تو گزر ہے۔ وہ پاکستان میں لوگوں کی اپنی پرائرٹیز ہیں، خاص کر جو ایم این ایز ہیں، یہاں پہ حکومت بنانی اور حکومت گرانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور مال بنانے، اور مال جن کا نہیں بنتا ان کا یہ افسوس وہ رہتا ہے کہ ہماری حکومت جلدی ڈیزالو ہوگی، ہمیں ابھی سال 2 سال اور مزے لوٹنے تھے، ہم نہیں کر سکے۔ تو جو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس میں اگر چائلڈ سیکشل ابیوز یونٹ بنا دیے جائیں، ہر تھانے کی سطح پہ یا ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ایک چائلڈ سیکشل ابیوز یونٹ بنا دیا جائے، جن کی ٹریننگ ہو، جن کو پتہ ہو کہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے، چھوٹے بچے کا انٹرویو کیسے کرنا ہے، خواتین کے ساتھ کس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور میں عام طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خواتین کا رول بڑا ضروری ہے۔ پولیس جو ہے وہ خواتین کو یونٹس میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی دے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر سکتی ہیں، ان کے مسائل کو بھی سمجھتی ہیں، بچے ان پہ ٹرسٹ بھی زیادہ کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ مردوں کی نسبت خواتین میں کرپشن کا بھی جو امکان ہے وہ ذرا کم رہتا ہے، تو خواتین زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ بہرحال چائلڈ سیکشل ابیوز اسپیشلائز یونٹ بننے ضروری ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ کرائم بڑھ رہا ہے تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیسنگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں بننے والا ہے۔ اور knowing the whereabouts of convicted pedophile would be a potent weapon، اور جو جس شخص پہ الزام لگ جاتا ہے، ثابت ہو یا نہ ہو، جس پہ الزام لگ جاتا ہے اس پیڈوفائل کو یا اس چائلڈ سیکشل ابیوزر کو، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اس کو مینڈیٹری بنا دیا جائے اس کے لیے کہ اگر وہ شہر کو چھوڑے تو پولیس کو انفارم کرے، اور اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کتنے ایریا میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے، اور یہ مانیٹرنگ اور اس کی جو ریکارڈ کیپنگ ہے اس کو زیادہ بہتر بنایا جائے۔ اور پولیس سروس میں بھی ہم چینجز کر سکتے ہیں۔ پولیس فورسز اکراس دا ورلڈ آر موونگ فرام اے فورس کلچر ٹو اے سروس کلچر۔ اب تو ابھی بھی یہاں پہ امریکہ میں جب زیرو ٹالرنس پولیسنگ کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے پریسنکٹس مینیجر بنایا، ہر تھانے کو پریسنکٹ بنایا گیا، اور اس کے انچارج کو پریسنکٹس مینیجر کہا گیا۔ ہم تو ابھی بھی تھانے دار ہیں، تو تھانہ داری ہے ہمارے تو مزاج میں، گردن میں سریا ہے، اور لوگوں کو ہم اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ وہی پولیسنگ کا جو سٹائل میں بار بار کہتا ہوں کہ جو برٹش ہمیں دے گئے ہیں سسٹم پولیسنگ کا، اس کو ہم نے مزید بہتر کر لیا ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے دبانا ہے، تو سروس کلچر کوئی نہیں ہے۔ تو میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ تھانے داروں کے نام انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کے نام بھی چینج کر دیے جائیں، ان کے نام بھی مینیجرز یا کچھ جیسے باقی اداروں میں پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹل کے اندر اگر یونٹ بنا دیا جائے چائلڈ سیکشل ابیوز کا، اور رپورٹنگ سسٹم بنا دیا جائے تو وہ بھی ایک آسانی ہوگی۔ لوگوں کو تھانے میں جا کے اپنی بےزتی کروانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ایکسپوز ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ خاموشی سے اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو خواتین اپنے بچوں کو لے کے، یا پیرنٹس فیملیز اپنے بچوں کو لے کے ہاسپٹل میں جائیں، اور وہیں پہ خاموشی کے ساتھ ان کی عزت بھی محفوظ رہے، اور ایویڈنس بھی کلیکٹ ہو جائے، ان کی رپورٹ بھی درج ہو جائے، تو یہ ایک طریقہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور انیشیٹ چائلڈ پروٹیکٹیو گرانٹس پروگرام، اور جو کوئی بچہ اس کام میں شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے، اس فیملی کے لیے، اس بچے کے لیے کوئی گرانٹ بھی مقرر کر دی جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بچے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی فزیکل حالت اس واقعے کے بعد خراب ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ اگر ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو لازمی طور پہ اپنے اس کیس کو بھی سامنے لے کے آئیں گے، اور ہمیں ایک ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو جائے گا، ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ جو وکٹمز ہیں وہ کس قسم کے مشکلات سے گزرتے ہیں، ان کو کس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، کون سی ہیلتھ انجریز ان کو ہو جاتی ہیں، ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اگر کوئی گرانٹ بنا دی جائے
ایسے بچوں کے لیے جو اس کا شکار ہوتے ہیں اس خاندانوں کے لیے گرانٹ مقرر کر دی جائے تو ایک رپورٹنگ سسٹم کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کا علاج معالجہ بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی جو ایشو ہے، ایک ملٹی ایجنسی کوآپریشن کی بات پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اب آپ ایک ایجنسی جو ہے وہ برڈن نہیں لے سکتی کسی بھی کام میں، ملٹی ایجنسی کوآپریشن کی بات ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پولیس جو ہے اگر وہ ہاسپٹل کے ساتھ کوآپریٹ کرے یا ہاسپٹل پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور پولیس جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ یا جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے سارے مل کے اگر یہ کام کریں تو اس کرائم کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی وکٹمائز ہو جاتا ہے تو اس کی ریبیلیٹیشن بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ تو کرمنل جسٹس سسٹم میں کافی گنجائش ہے ہمارے کہ ہم اس چائلڈ سیکشل ابیوز کو ہم روک بھی سکتے ہیں، اور اس کی رپورٹنگ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور جو وکٹم ہیں ان کی ریبیلیٹیشن بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سارے ادارے آپس میں مل کے کام کریں۔ اس کے علاوہ اسکول بیسڈ پریونشن پروگرام بھی کیے جا سکتے ہیں اسکول میں اس تعلیم کا۔ یورپ میں تو عام طور پہ اگر کوئی بچہ کسی ابیوز کا شکار ہوتا ہے، کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ اپنے ٹیچر کو بتاتا ہے، ماں سے بھی زیادہ وہ ٹیچر پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اسکول کلچر کو ڈیولپ کر لیں اور اس قسم کے کوئی پروگرام ہو، وہاں پہ کوئی ایسے باکسز ہوں جہاں پہ وہ اپنی کوئی بات لکھ کے ڈال دے، اگر وہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو وہ ڈال دے، تو اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ اور سپورٹ ریسرچ انٹو ٹارگیٹڈ کلچرل میسیجنگ اینڈ آؤٹ ریچ ٹو ایٹ رسک پاپولیشن، یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تو روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا وہ مسئلہ ہی دور نہیں ہوتا، تو ہماری پرائرٹی تو ابھی تک روٹی حاصل کرنا اور روٹی پوری کرنا ہے، تو یہ معاملات تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اور کام کریں تو ہم ایک براڈ بیسڈ نیشنل کیریکولم بھی بنا سکتے ہیں کہ جس میں جو گریڈ 1 سے ہی بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے، اور کیسے رپورٹ کرنا ہے اور کس کو رپورٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نگلیکٹ کا شکار ہو رہے ہیں ایٹ دی ہینڈز آف یور پیرنٹس تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی آؤٹ سائڈر آپ کو آپ سے ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کس جگہ پہ رپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس کام کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا واقعہ امریکہ میں ہوا تھا جس کے اوپر پھر لا بنا ہے، ایڈم واش لا بنا، اس کو علیحدہ ایک پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کتنا مشکل ہے اس کام کو ٹیکل کرنا یا اس کے خلاف آواز کھڑی کرنا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف فیملیز کے لیے، سوسائٹیز کے لیے، کیونکہ جو میں نے آرگنائز کرائم کی بات کی ہے تو اس وقت دنیا کے جو بڑے آرگنائز کرائم ہیں ان میں سے چائلڈ سیکشل ابیوز بھی ایک بہت بڑا آرگنائز کرائم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آپ کو اس آج کے سیشن پہ جو سوالات ہیں وہ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میں بار بار اب یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو جن ٹاپکس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری ڈسکشن ضروری ہے آپ کے ساتھ، میں پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔